पढ़े। पहले दुआ कर लेते हैं फिर इसको शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये आया नंबर 129 ज़ैनब है कि ज़ैनब भी नहीं है? नहीं, ज़ैनब नहीं है। चले, ज़ैनब खैर लेट ज्वाइन करती हैं, आ जाएंगी वो। अच्छा, अब ये है कि ये एक ऐसी आयत है कुरान हकीम की, शायद वाहिद आयतों में से एक है जो 4 दफ़ा रिपीट की है अल्लाह ताला ने। पहली दफ़ा वो हम पढ़ रहे हैं अभी, दूसरे नंबर वाली हम कुछ ही अरसे बाद पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने तौफीक दी और ज़िंदगी दी तो 154 या 51 है, 151 नंबर आया में ये आयत रिपीट होती है। उसके बाद ये सूरह आले इमरान में आती है और उसके बाद सूरह जुमुआ में आती है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट आयत है, ठीक है। और लेकिन जो ये हज़रत इब्राहीम की दुआ है बेसिकली जो हम आज पढ़ रहे हैं, और बाकी 3 जगहों पे अल्लाह ताला का जवाब है उस दुआ का। तो कहने को इसका पहला जवाब जब हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी तो इसका पहला जवाब आपको, हम तो आया नंबर 129 में पढ़ेंगे और हमें जवाब 151 में मिल जाएगा। लेकिन हकीकतन ये दुआ 2500 साल के बाद कबूल हुई थी। 2500 या 2000 साल के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया और हमारे बीच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, तो बेसिकली वो इस दुआ का नतीजा है जो उन्होंने फरमाया था ना। हज़रत, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फरमाया था कि मैं हज़रत ईसा की दुआ और हज़रत इब्राहीम की दुआ और हज़रत ईसा की बशारत हूँ। इसको कहते हैं, लिख लें अपने पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है नवीद ईसा। नवीद कहते हैं गुड न्यूज़ को ना, नवीद ईसा और दुआए खलील, यानी हज़रत ईसा की तरफ से सुनाई गई खुशखबरी, और खलील हज़रत इब्राहीम का लक़ब है ना, खलील अल्लाह उनको कहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ठीक है। और ये है वो दुआ जो हम आज, हमें ये ऑनर अल्लाह ताला दे रहे हैं कि हम इसको पढ़ें और समझ सकें, ठीक है। और इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जवाब आपको फौरी तौर पे तो सूरह अल बकरा में मिल जाएगा। और ये आयत हमें मकसद रिसालत बताती है। ये बताती है कि एक नबी के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। 4 अहम काम हैं जो इस दुआ में 4 अहम तरीन काम है जो एक रसूल के आने का बसत का मकसद होते हैं, और उसके बाद वो मेरा और आपका मकसद है कि क्योंकि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात ये है कि इस दुआ के करने वाला जो हस्ती है, वो हस्ती कौन है? दुनिया की अक्लमंद तरीन। मतलब आपको यहीं से नज़र आता है इस दुआ से कि अल्लाह ताला ने वर्ड्स रिपीट किए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुरान में, इसके बाद 3 दफ़ा कि और हज़रत इब्राहीम को इसलिए इंतहाई अक्लमंद तरीन इंसान कहा जाता है। जैसे मैंने उसे बताया था ना कि आपसे बहुत दफ़ा बल्कि मैंने ज़िक्र किया कि हज़रत बाज़ चीज़ों में जो जहाँ पे अल्लाह की बात आती है और ईमान बिल गैब की बात आती है, वहाँ अपने अक्ल को पीछे आपको छोड़ना पड़ता है। कि अगर हज़रत इब्राहीम क्वेश्चनिंग शुरू कर देते वहाँ पे कि मैं क्यों बच्चा, जहाँ पे हम पत्थर मारते हैं ना उसको, जमरात को हज में, तो वो वाली जगह थी जहाँ पे शैतान ने आके लॉजिक्स समझाई थी, जो हम लॉजिक्स ढूंढते हैं ना हर चीज़ में कि तुम खुद सोचो, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, तुम अपने बेटे को कत्ल करने जा रहे हो, तुमने गलत ख्वाब देखा, ये कैसे हो सकता है, और तुम अपने बेटे का सोचो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतने अरसे बाद दिया। तो वहाँ पे उन्होंने पत्थर मारे थे ना शैतान को, तो उसकी पैरवी में हम भी पत्थर मारते हैं अब शैतान को। तो वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये हज़रत अल्लामा इकबाल का इंतहाई खूबसूरत शेर है जिसके वर्ड्स मुझे नहीं आते, अल्लाह ताला मुझे याद करा दे, कि जिसके मफहूम कुछ इस किस्म का बनता है कि कुछ जगहों पे आपको अकल को पीछे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और अगर अगर उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अकल को पकड़ लेते तो आज जो है, इरम बेटे अपना माइक, अपना कैमरा म्यूट कर दीजिएगा आप, आपके कैमरे को ऊपर दोबारा जो अगर आप प्रेस करेंगी तो क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, कैमरा ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा,
मैं तो ये बता रही थी कि अगर उस वक़्त वो ये सोचते और अक्ल से काम लेते कि मैंने अपने बच्चे वाक़ई लॉजिक तो नहीं बनती, तो फिर कभी भी इतनी बड़ी कुर्बानी उनके मुक़द्दर में ना लिखी जाती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अक्लमंद नहीं थे। वो उस दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान ऐसे थे कि उन्होंने अल्लाह ताला को वो एक ऐसे प्रॉफिट थे जिन्होंने अल्लाह ताला को वही से भी पहले पहचाना था। उन्होंने खुद अल्लाह को ढूंढा था कायनात की निशानियों में से। आसमान को मैंने आपको बताया था ना, सूरज को देखा तो कहा ये बड़ा है, ये मेरा खुदा है। फिर कहा नहीं, सूरज तो डूब जाता है, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा चांद मेरा खुदा है। चांद को देखा, जब चांद डूब गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पसंद डूबने वाले। फिर सितारों, फिर कहा इन सबको बनाने वाला मेरा खुदा है। तो उन्होंने अल्लाह को ऐसे पहचाना था। तो उन जैसी अक्लमंदी शायद ही किसी में हो। और ये दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान है जो कि ये दुआ मांग रहा है। और फिर अल्लाह ताला ने उनके वर्ड्स को पिकअप किया और बार बार रिपीट किया कुरान हकीम में। अच्छा, सबसे पहले हम इसको दोनों तरह से देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड भी देखते हैं और दूसरी तरह भी देखते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने ये दुआ की कि जब उठा वो बुनियादें खड़ी कर रहे थे उसकी खाना काबा की, तो उन्होंने ये दुआ की थी कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं आया नंबर 129 सूरतुल बकरा, और इस वक्त हम पीछे से थोड़ा सा देख रहे थे इसको। अच्छा, उन्होंने ये दुआ की रब्बना तकब्बल मिन्ना जो हम हमेशा पढ़ते हैं ना, आपको पता है ना, इन्नका अंतस समीउल अलीम, और फिर आगे का थोड़ा सा पोर्शन उठा लेते हैं और हर क्लास शुरू करने से पहले इसको पढ़ते हैं। आज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात सीखी, और वो ये सीखी कि इस दुआ को पूरा पढ़ना चाहिए। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसको याद कर लूँ, तो इंशाल्लाह आपके सामने ही इसको पूरा पढ़ लूँगी। क्योंकि अगर आप इसके अगले हिस्से पे गौर करें तो कहते हैं ए हमारे रब बना हमको मुस्लिमैनी फरमा बरदार लका तेरे लिए। तो मुस्लिमैनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि तस्निया है, दो आते हैं इसमें, आईनी साउंड जो आ रही है ये बताती है कि इसके अंदर दो लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल थे। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हमें अपने साथ पार्टनर चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और मेरे शोहर को भी अपने लिए फर्मा बरदार बना। और फिर मैं अपनी औलाद के लिए क्यों ना दुआ मांगूँ, मैं अपनी औलाद के लिए भी मांगूंगी। वमन ज़ुर्रियतन, और हमारी औलाद में से मुझे और आपको भी एक जमात चाहिए, उम्मतन मुस्लिमतन लक। और हम आइंदा से इसको हज़रत इब्राहीम की दुआ नहीं लेंगे, बल्कि इसको अपनी दुआ बना लेंगे। क्योंकि पहले हम आधा आधा पोर्शन पढ़ते थे ना, और फिर वारीना मनासिकना वतुब अलैना, या हम इतना करके फिर इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम भी कर सकते हैं मुस्लिमतन लक से। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि आप भी इसको अपनी दुआओं में, अपनी नमाज की दुआ में शामिल कर लें, और अपने बैक ऑफ द माइंड यही रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे साथ, मेरे शोहर को, फिर मेरी औलाद को, सब कुछ तो कर लिया इस दुआ ने कैप्चर। अच्छा, ये दुआ मांगने के बाद पूरा उनका सीक्वेंस एक चला आ रहा है ना दुआओं का, कि पहले उन्होंने किस तरह अपनी औलाद के लिए फ़ौरन मांगा, फिर उसके बाद उन्होंने घर के लिए दुआ मांगी, फिर वो संभल गए, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी औलाद में से जो तुझे मानने वाले हैं अल्लाह ताला उनको दे। और फिर दोबारा उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी। अच्छा, अब क्या मांग रहे हैं? अब वो पैगम्बर मांग रहे हैं क्या, जो दुआए खलील कहते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अब ये है दुआए खलील, हम पढ़ते हैं दुआए खलील को। रब्बाना, ए हमारे रब, वब अस, वा और इब अस भेज, बा आइन सा, ये किसके लिए होता है? मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि हमेशा रसूल के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, रसूल के भेजने के लिए, वो बा आसा का वर्ड यूज़ होता है। बा आसा इसका रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है उठाना, खड़ा करना। उठाना, खड़ा करना। बा आइन और सा का मीनिंग है उठाना, खड़ा करना। अच्छा, आपको पता ही होगा कि हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि किताबों के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है। सारा आप बताइए, कुरान के लिए क्या वर्ड अल्लाह ताला उतारने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? नज़ला। हाँ, वेरी गुड। अनज़ला या नाज़ला का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसी तरह रसूलों के लिए जो स्पेसिफिकली वर्ड इस्तेमाल होता है वो बाअसा का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि मेरे इस बंदे ने क्या दुआ मांगी कि हमारे रब वबअस, और भेज, फ़ीहिम, इनमें, रसूलन, एक रसूल को। ठीक है। अब अल्लाह ताला, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस जगह पे खड़े हुए हैं? खाना काबा।
اور پہلے انہوں نے دعا مانگی اس پورے ایریے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر، اس کو پھلوں والا کر، اس کو نواز، ثمرات سے نواز، جو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قبول ہوئی ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور پھر اس کے بعد کیا دعا کی کہ ایک رسول کو بھیج منہم انہی میں سے ہو۔ اور جو یہ رسولن کا ورڈ یوز کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے، اس کا مطلب ہے ون، ایک رسول کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اگر یہ رسل ہوتا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے رسول کی جمع پڑھی تھی، وہ رسل تھا، را سین اور لام۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بھئی علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بونس کے طور پہ ان کو سارے کے سارے جتنے بھی رسول تھے وہ انہی کی اولاد میں سے آئے، حضرت اسحاق کی لڑی سے سارے کے سارے آئے، لیکن انہوں نے جو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ جس جگہ پہ وہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں کہ من ہم ان میں سے، تو وہ 2000 ایئرس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی صورت میں وہ قبول ہوئی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھیج ان میں رسولن، ایک رسول منہم ان میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر۔ اچھا اس ورڈ کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، پہلے تھوڑا سا سوری ڈیٹیل میں سنا، دیکھ لیتے یہ ہیں۔ جو رسول لن ہے تو لن مطلب ہوں، کامن ناؤن ہو گیا نا، ال تو بالکل ال مطلب جب ال ہوتا ہے تو پراپر ناؤن آتا ہے، تو اس کا مطلب بالکل۔ ایک رسول کو، تو کوئی اسپیسیفک ہے یہ؟ دیکھو اگر الرسول ہوتا نا تو وہ اسپیسیفک ہوتا، ٹھیک ہے، الرسول۔ اب وہ ایک، اب اسی طرح سے ایمن کہ اگر آپ یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے جس میں یہ خوبیاں ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ اسپیسیفک وہ بیٹا کون ہوگا، کیسا ہوگا، یہ 2000 سال بعد جا کے ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ وہ ایک، بس ایک رسول مانگ رہے ہیں، الرسول، ان کے نزدیک وہ بس کوئی ایک رسول ہو، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک ایک کامن ناؤن ہے۔ اور اس کو ہم صحیح، اس لیے بہت سارے رسولوں میں نہیں لیں گے کہ ایک تو رسول کا ورڈ ون، ٹھیک ہے، رسول از اے سنگولر ناؤن، ٹھیک ہے، ایک رسول ہے، اور اس کے اوپر جو دو زبر آگے، جو تنوین آگئی، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ جی کہیں سے کوئی ایک رسول، اس طرح سے آپ سمجھو اس کو، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو الرسول کہہ کے اسپیسیفک نہیں کیا گیا۔ سمجھ آ گئی امن؟ جی آ گئی، جی تھینک اچھا جزاک اچھا، اللہ۔ اب وہ یہ اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول بھیج من ربنا وابعث فیہم، ان میں رسولن، ایک رسول۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا فیہم کا ورڈ، یہ بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، اس کو ہم دو طرح سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اس کو ایک طرح سے ہم نے پہلے دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور کہ ان میں سے ہی بھیج، اگر نہیں بھی یاد تو انشاءاللہ یاد آتا جائے گا۔ ایک ابھی ہم اس وقت اس کو مکہ کے اس پس منظر میں دیکھتے۔ اچھا کیوں اللہ انہوں نے یہ بات کی کہ ان میں سے بھیج؟ اس لیے کہ جو جانتا ہو کہ ان کے سوشل سیٹ اپس کیا ہیں، ان کے پرابلمس، ان کی یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی لینگویج کو، اس کی لینگویج وہی ہو جو یہاں کے رہنے والوں کی لینگویج ہے، وہ ان کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، ان کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، اور ان سے کنیکٹڈ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جیسے میں بار بار اب آپ ایک ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن آپ سارے لوگوں کی اپنی ایک کمیونٹی ہے، اور آپ اپنی ہی کمیونٹی میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو آپ کہیں گے کہ وی آر برٹش سٹیزنس، یا پھر جو ایک دو لوگ دوسرے ملکوں سے بھی ہیں، امریکن، یا لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہیں جس طرح سے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ آپ زیادہ اچھے، اور آپ کوشش بھی نہیں کریں گے کہ آپ کے بچے بہت زیادہ ان میں مکس اپ ہوں، یا ان کو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی بری چیز لے لے۔ یہ ہے نا سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ اب وہ ان کو ایک ایسا رسول ضروری تھا جو انہی لوگوں میں سے آئے، جو ان کے پرابلمس کو سمجھتا ہو، جو ان کی زبان کو سمجھتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس طرح سے ہم اس کو لیں گے، لیکن بعض علماء کے مطابق یہ اس کی ڈسکرپشن آتی ہے، لیکن جو اس کی سب سے خوبصورت ڈسکرپشن وہ ہے جو میں نے اور آپ نے پڑھی۔ ایک تو ہم اس کو اس وقت دو طریقے سے اس آیت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہم دیکھیں گے اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم مکہ میں کھڑے ہوئے ہیں، مکہ کی دیواریں تعمیر کریں۔ ہم ذرا پچھلی آیت پہ چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ریمائنڈر تھوڑا سا آ جائے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ بھول بھی گئے آیا نمبر، اور جو نئے علم ہے تو وہ بھی سمجھ جائے گی۔ 126 دیکھیے، اس میں وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو
لوٹنے لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا اور اس کو ہم نے حضرت ابراہیم کی نماز کی جگہ بنائی. مکہ کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ اس کو صاف ستھرا رکھ. کس کے لیے؟ واسطے ان کے طواف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن والا, رزق والا, اس کے رہنے والوں کے لیے پھلوں میں سے دے. پھر یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہم نے پڑھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب آ جائیں دوبارہ یہ سب چیزیں پیچھے رکھ کے اپنے ذہن میں, ربنا وابعث اور بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو. اس کو اس وقت جو میں نے آپ کو یہ ساری بات جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے وہ والا پوائنٹ آف ویو ہے جو یہ لے رہا ہے کہ یہ مکہ میں اس جگہ پہ رسول بھیج. بعد میں ہم ان دونوں پوائنٹ آف ویو کو کمبائن کر لیں گے, ٹھیک ہے, کہ مکہ میں رسول اس والے ایریے میں رسول بھیج. اور دوسری بات کیا ہماری اب پچھلی والی سوری آیت پہ آ سنم جائے. آپ یہ صرف ریفر کر سوری سنم آپ یہ اسی کو ریفر کریے یعنی پیپل آف مکہ ہی ریفر کریے اس وقت. میں دونوں پوائنٹ آف ویوز بتا رہی ہوں. ابھی جو میں پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں وہ دونوں پوائنٹ آف ویوز کیا, آپ دونوں طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ بھی اس کو اگر سمجھیں گے تو اسی دونوں طرح سے سمجھیں گے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو لے لو آیا نمبر 128 کو, جس میں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے کہ ہماری اولاد میں سے بھیج اور جو تیرے لیے ہم کو بنا دے فرما بردار, اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت جو مسلمۃ لک ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور مہربان ہو ہم پہ, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو. اب یہ ذریتاً بھی ہو گیا اور مکہ والا بھی ہو گیا, اس دونوں کو آپ کمبائن کر لو. اب اگر ان کی ذریت میں سے ہے تو ان کی ذریت تو آپ کو پتہ ہے جو ان کی اولاد ہے وہ تو پھر پوری دنیا میں پھیلی تھی, اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سب اس میں وہ والی لڑی آئی تھی. اور اگر آپ فیہم رسول منہم ان میں سے لیں گے تو یہ پیپل آف مکہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ان کی اولاد ہوئی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ٹھیک ہے. یہ میں نے احتیاطاً آپ کو دونوں چیزیں بتا دی, اگر آپ ان پہ نہیں بھی زیادہ غور کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک لٹرل آنیسٹی تھی, وہ سوری اس کی میری جو کیا کہتے ہیں اس کو آنیسٹی تھی جو اس کے لحاظ سے کہ جو میرا اپنا نالج تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اچھا, اب یہ اس میں کمبائن وہ کنفیوز ہونے والی کوئی بات ہے. اب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا. اب اس کو آپ جنرل دیکھو کہ وہ کیا دعا مانگ رہے, اے ہمارے رب بھیج اٹھا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول جو ان میں سے ہی ہو, یعنی کیا ہو, وہ انسان ہو. یاد ہے ہم نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہ کر پاتے. اگر وہ کوئی فرشتے ہوتے تو ہم کہتے ان کو کیا پتہ, ان کے تو وہ پرابلمس ہی نہیں, ہمارے تو فزیکل اتنے پرابلمس ہیں, ہمارے پہ بیماری آتی ہے, ہم یا ہمیں ایموشنلی اتنا سفر کرنا پڑتا ہے, ہم اپنے قریبی لوگوں کے اپنے عزیزوں کی ڈیتھس کو دیکھتے ہیں, ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروفٹ کیسے سمجھے گا سب کچھ. لیکن اللہ تعالی یہ دعا ہمیں بتاتی ہے ان میں سے ہی ایسا ہی رسول جو بیمار بھی ہوتا تھا, جس نے اپنے ماں باپ کی بھی ڈیتھ دیکھی, جس نے اپنے بیٹوں کی بھی ڈیتھ دیکھی, جس نے وہ ساری ایموشنل پرابلمس بھی دیکھی, وہ ساری فزیکل پرابلمس بھی دیکھی, جس نے غربت بھی دیکھی. ایک کوئی غریب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا, میں ان جیسا کیسے, وہ تو اتنے رچ تھے, وہ تو بادشاہ تھے, میں ایک غریب آدمی, میرا اور ان کا کیا میچ. نہیں, انہوں نے 3 کھجوریں کھا کے بھی گزارا کیا اور وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے. تو یہ ہر انسان تاکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کر سکے, اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب اٹھا فیہم ان میں سے رسولاً ایک رسول, پھر رپیٹ کیا منہم انہی میں سے ہو. وہ کوئی فرشتہ نہ ہو, وہ کوئی اور جن نہ ہو, وہ ایسا ہی ہیومن بینگ ہو جیسے یہ ہیومن بینگ ہے. وہ اسی طرح کی ایموشنل پرابلمس, اسی طرح کی فزیکل پرابلمس دیکھے, اور ان میں کیونکہ ایک نمونہ بننا تھا نا, ہم نے تو ان کو فالو کرنا تھا. اچھا, یہاں تک اگر کسی کو سمجھ میں آئی تو کوئی کوشچن کر لے, اس کے بعد میں آگے چلتی ہوں. اس میں شدہ جو ڈالا ہے یہ سٹریس کے لیے ہے نا, منہم میں نہیں, رسول منہم یہ ایک عربی کا وہ ہے, یہ وہ والا شدہ نہیں ہے, اس میں نون مشدد ساتھ ہوتا ہے اس کا. یہ سمپل ایک جو وہ ہے تجوید کا ایک وہ ہے. اس کے علاوہ باقی سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. مریم آپ کو سمجھ آئی ہے؟
مریم شاید اس وقت جاب پہ جی 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 ہاں کیونکہ باقی لوگوں نے یہ پہلا ارم آپ سمجھ رہے ہو؟ جی جی میں نوٹس بنا رہی ہوں. بس تھوڑا سا یہ کہ میں نے لیٹ کلاس جوائن کیا. مجھے آپ بتا دیں یہ کون سی سورت کی آیت کو آپ ڈسکرائب کر رہی ہیں؟ مجھے سورہ بقرہ آیا نمبر 129. ٹھیک ہے. 129. جزاک اللہ. اچھا اب اب میں آگے چلوں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے. سارا بھابھی نے سمجھ آ گئی؟ فاطمہ جی سمجھ آ گئی. اچھا زینب آپ کو بھی سمجھ آ گئی جو پوائنٹ آپ. اچھا ٹھیک ہے. اب جی جی بالکل اس بات کو اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے. اب آگے ہم اس کو چلتے ہیں. کیا مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اب کیا حضرت ابراہیم کیا چاہتے ہیں کہ ایک رسول جو ان لوگوں میں سے ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہوں؟ یتلو وہ پڑھ سنا. یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا تلا یتلو اس کا روٹ بڑی تفصیل سے اس میں دیکھا تھا. نئے لوگوں کو میں بتا دوں یتلو جو ہم کہتے ہیں نا تلاوت کرے، بیسکلی اس کا جو ایک میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فالو کرنا. جیسے جیسے آگے آپ اگر آپ سن رہے ہیں نا تو پورا اس کو فالو کرنا. ایک اس کا یہ میننگ ہوتا ہے. اور ایک ہم لٹرل جیسے تلاوت والا میننگ لیتے ہیں. یہاں پہ وہ والا میننگ آئے گا جو پڑھ سنائے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات کو. اب اگر اس کو ہم صرف پڑھ سنائے لیں تو بھی بنتا ہے، اور اگر ہم اس کو فالو کرنا، اب رسول اللہ علیہ وسلم جو چیز تلاوت کرتے تھے اس کا پریکٹیکل اگزامپل بھی دیتے تھے. ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پڑھے تلاوت کرتا ہو علیہم ان پر. اعلیٰ کا مطلب اوپر، ہم کا مطلب ان. علیہم ان پر آیاتی کا. آیات آیت کی جمع ہے آیات، اور کا تیری آیات. ٹھیک ہے. اب ان کو پتا تھا کہ جو بھی رسول آئے گا اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی ضرورت ہوگی، وحی کی ضرورت ہوگی، اور پھر وہ ان کو پڑھ کے یہ بات وہ سنائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ یہ کیا ہے. اچھا آیت کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اب یہ ہے، ابھی یہ میں دوبارہ آپ کو بار یہ بات ریپیٹ کرتی جاؤں گی کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو قرآن میں 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی. جہاں سے اس کا سیکوینس فرق ہوگا نا پھر وہاں سے ہم اگلی آیات پہ جائیں گے. اچھا سوری بھابھی آپ کو میں کٹ کر رہی ہوں. 3 ٹائمز ہو گئی نا، ایک بقرہ، آل عمران اور جمعہ. آپ 4 کہہ رہی ہیں. 2 دفعہ آل بقرہ. میں نے آپ کو دفعہ بتایا نا ٹھیک ہے 51 جی. میں اللہ تعالیٰ ابھی جب آپ کو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کا جو سہارا دیں گے نا وہ 151 میں دیں گے کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی. وہ 151 بقرہ ہے. ٹھیک ہے. 2 دفعہ البقرہ، 1 دفعہ آل عمران، اور 1 دفعہ کسی کا مائع کون ہوا ہے کائنڈلی میوٹ کر. اچھا اب یہ کہ یتلو علیہم تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات. ٹھیک ہے. آیت کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. جو آیت کا معنی ہم ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں وہ بتاؤ، کون بتائے گا مجھے آیت کا کیا میننگ پڑھتے آئے ہمیشہ سے؟ نشانی یا سائن. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا جو ہمارے پاس 6,500 آیات ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کی آیات میں آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی، ہم خود اللہ تعالیٰ کی آیت نشانی میں سے آتے ہیں. اب آپ پہلے یہاں پہ آیت کے 3 اور مطلب ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. اس کا ایک میننگ یوز ہوتا ہے ویلیویبل چیز کے لیے. نمبر 1 نشانی ہو گیا. نمبر 2 ویلیویبل یعنی قیمتی چیز. اس کی مثال ہمیں یہ ملتی ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ قارون کا واقعہ جہاں پہ کوٹ کرتے ہیں. قارون ایک بہت امیر شخص تھا بنی اسرائیل کا، جو کہ جس کو بہت اس کا فرعون کی کیبنٹ میں سے تھا یا اس کے بہت قریب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت دی بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ ورڈ آیت میں استعمال کرتے ہیں خارجہ قوم ہی بھی آیات ہی. وہ نکلا اپنی قوم میں اپنی آیات کے ساتھ. اور وہ آیات سے مراد یہاں پہ کیا تھا کہ وہ اپنی انتہائی قیمتی چیزوں کے ساتھ نکلا تھا. ٹھیک ہے. جیسے اس میں اس کا بہت بڑا جتھا ہوتا تھا جو صرف اس کی کیز اٹھاتا تھا، اس کی خزانوں کی کیز. پھر اس کے وہ ہوتے تھے گھوڑے ہوتے تھے جن پہ وہ لدی ہوئی ہوتی تھی. یعنی ان کو اٹھانے کے لیے ہی صرف اس کے تجوری کی چابیوں کو ہی تجوریوں کی کے لیے بہت بڑی فورس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے.
اچھا دوسرا میننگ ہو گیا ویلیویبل چیز، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا اس کا میننگ ہوتا ہے ریمائنڈر. ریمائنڈر کسی بھی چیز کو یاد کرانا، ٹھیک ہے. نمبر 4 اس کا میننگ ہوتا ہے ڈائریکشن، کسی بھی چیز کی ڈائریکشن یا کسی بھی چیز کا پرپس. ڈائریکشن اینڈ پرپس دونوں آپ اکٹھے لکھ لو. اچھا ان سب چیزوں کو اگر آپ کمبائن کرو تو آیت کا مطلب بنتا ہے ایسی ویلیویبل چیز جو انسان کو ڈائریکشن دے، کوئی سمت، کوئی ہدایت دے. اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ سائنس ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے سائنس سے اللہ کو پہچانا تھا. پھر جب آپ قرآن کی اینک پہن لیتے ہیں نا، آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے جب سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا کتنے مہینے ہوئے، 2-3 مہینے ہوئے نا، لیکن دنیا فرق لگتی ہے. ہر چیز کا پرپس ہر بدل گیا ہے، ہر چیز کی ویلیو بدل گئی ہے، آپ کی دعائیں بدل گئی ہیں، آپ کے مقاصد بدل گئے. اللہ کرے کہ ایسا ہوا ہو. اچھا نشانی یا آیت ہر وہ چیز ہے جس کو جب آپ کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ کو کوئی پرپس اور کوئی ڈائریکشن ضرور دیتی ہے. اور جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں چیزوں کی اصل ویلیو پتہ چلتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی. اے اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت اس طرح سے دکھا جیسے وہ سچ مچ ہے، جیسے وہ سچ مچ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان میں رسول بھیج جو ان کو آیات پڑھ کے سنائے. ٹھیک ہے میں آیات کو اگر ایکسپلین کروں جو میننگس ہم نے دیکھیں جن سے ان کو زندگی کا اصل مقصد، ڈائریکشن یا پرپس یا ریمائنڈرز ملیں. اچھا اب قرآن کی، اب اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن کی آیات صرف آیات یہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا جائے جیسے ابھی اس وقت ہمیں ایک آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک چیز ہمیں قرآن اور بھی بتاتا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ میں میرا خیال آئے گا یا سورہ نساء میں آئے گا کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دے تو وہ لکھ لے، ٹھیک ہے، ضرور لکھ لے کہ اس نے کتنا قرض دیا، اور لکھے وہ جس کو اللہ نے اپنا یہ علم سکھایا ہو. اللہ نے کیا کہا؟ علم اللہ. کاؤنٹنگ کا علم کیا ہے؟ اللہ نے اس کو اپنے ساتھ منسوب کیا، علم اللہ. ٹھیک ہے تو جو کوئی بھی علم ہوتا ہے نا، جیسے یہ میں آپ کو سائٹ پہ ایک بات بتا رہی ہوں اس آیت سے ہٹ کے، جیسے کاؤنٹنگ، سائنس، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے قرآن آپ کو، اب قرآن کیا کرتا ہے، آپ اگر جیسے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرا حال آپ نے ابھی تک بھی اس کو دیکھا ہے تو بار بار آپ کو آسمان، زمین کہتا ہے دیکھو اللہ کی نشانیاں. دیکھو آسمان بھی اللہ کی نشانی بغیر ستونوں کے کھڑا، زمین کو دیکھو میں نے تمہارے لیے پلین کر دیا. تم سب چھوڑو، تم اپنے آپ کو دیکھ لو، تم خود اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہو. اپنے باڈی پارٹس پہ غور کرو. اب آنکھوں کا کہتے ہیں، کانوں کا کہتے ہیں، دل کا کہتے ہیں. او آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا فنگر پرنٹس تک کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھوں کے پور تک صحیح بنا دینے پہ قادر ہے، جو اس دنیا میں ہر شخص کے فرق ہے. اس تک کا اللہ نے ذکر کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. میں بیسکلی آپ کو آیات سمجھا رہی تھی. ٹھیک ہے اب حضرت ابراہیم پہ آتے ہیں. وہ جی کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ اچھا اب حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ بھیج ان میں ایک رسول جو تلاوت کرے ان پر آیات کا، تیری آیات، تیری نشانیاں. ٹھیک ہے اب وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا نا، ایک قرآنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک کونی ہوتی ہے کائنات کی نشانیاں، آسمان، زمین، ہم خود، کاؤنٹنگ کا علم، سائنس کا علم، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ فزکس کا علم، کیمسٹری کا علم، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیاں. ٹھیک ہے اب وہ کیا کرے؟ یتلو پڑھ سنائے علیہم ان پر آیات کا، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے ان کو، یعنی سکھاتا ہو ان کو الکتاب. کیا چیز؟ الکتاب یعنی کہ کتاب. اب مجھے کون بتائے گا کہ یعلمہم کا ورڈ ہم نے فوراً پچھلی آیات میں کہاں پڑھا ہے بالکل اسی ساؤنڈ کے ساتھ؟ میرا حال آپ ٹیسٹ میں بھی تیار نہیں، ٹیسٹ میں آپ لوگوں نے تیار نہیں کیا تھا، بتائیے
हारूत और मारूत वाली आयत में हमने पढ़ा था युअल्लिमानी, वो दोनों सिखाते थे, टीच करते थे इनको जादू, याद आया? तो ये उसी से मिलता है, जो जुलता है। ये क्या है? युअल्लिमुहुम, वो उनको, वेरी गुड, जज़ाकल्लाहु खैर अमीना, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, वो सिखाए इनको, टीच करे इनको। क्या टीच करे? अल किताब, किताब को। अच्छा, अब किताब का हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो किताब को जैसे हम जनरल लेते हैं, यानी किताब जिसके अंदर आयात हैं, और अरबी में कातबा कहते हैं लिखी हुई चीज़ को, काफ ताबा इसका रूट वर्ड है, कातबा लिखी हुई चीज़। एक और इसका मीनिंग होता है जो हम पहले पढ़ चुके, कौन बताएगा? अल मैं किताब का बताऊं एक भाभी? और, जी जी सारा, लॉ। वेरी गुड, लॉज। अल्लाह ताला ने वो क्या, वो इनको, अब बेसिकली वो सारे लॉज किताब के अंदर हैं, जो कुछ किताब से हट के बाज़ चीज़ें हमें सुन्नत से पता चलती हैं। वो क्या है? क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या राइट है, क्या क्या रॉन्ग है, इस इन आयात के ज़रिए वो ये सब कुछ इनको सिखा। भाई अल्लिमुहुमुल किताब, और तालीम दे उनको, सिखाता उनको अल किताबा, किताब, वल हिकमता, और हिकमत। अब वायुज़क्कीहिम, और तज़किया करे उनका। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बहुत कंप्लीट दुआ थी, ठीक है। उन्होंने जो एक नबी के काम होते हैं वो सारे सीक्वेंस में बताए, लेकिन असल इल्म ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की ज़ात है। सबसे बड़ा अलीम कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला ने जब ये दुआ कबूल की ना, तो इसका सीक्वेंस बदल दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब कोई आएगा रसूल तो वो आयात सुनाएगा, किताब की तालीम देगा, और इनको हिकमत बताएगा, वह युज़क्कीहिम, और उनको पाक करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका सीक्वेंस बदल के आया नंबर 151 सूरह बकरा निकाल दीजिएगा प्लीज। इस बारे में नहीं है 151, ये पारा 141 तक जाएगा। अगर आप उनके पास वो है, फ़ोन है तो फ़ोन पे निकाल दें, मुसहफ़ है तो उसमें निकाल दीजिए। निकल गई तो मुझे बताइएगा। जी सलाम। जी नहीं। निकल गई, सब लोगों की निकल गई? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, सबकी आवाज़ मुझे आ नहीं रही, इसलिए तसल्ली नहीं हो रही। निकल सबा आई। आपकी निकल गई? सबा आपने निकाल ली? सबा है आज क्लास में? जी हाँ, निकाल ली। जी बिल्कुल निकाल ली। अच्छा अच्छा, अब आप इसको गौर से ज़रा देखें इस आयत को। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कमा, जैसा कि अरसलना, भेजा हमने, फीकुम, तुम में, रसूलन, एक रसूल, एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं हज़रत इब्राहीम वाले उठाए, मिनकुम, तुम में से। उन्होंने कहा था ना फीहिम, इनमें से, अब वो अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, मुझे और आपको कह रहे हैं, फीकुम, तुम में से, यतलू अलैकुम, पढ़ता है तुम पर। अब हिम था ना, इनमें से भेज, इनमें से भेज, उन्होंने अलैहिम था इन पर, अलैकुम तुम पर, मिनकुम तुम में से। अब हमारे साथ अल्लाह ताला मुहातिब है, मिनकुम तुम में से, यतलू वो पढ़ता है, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयात, व युज़क्कीकुम और पाक करता है तुमको। सब कुछ अल्लाह ताला ने उठा के आगे कर दिया। पहले क्या लेके आगे? युज़क्कीहिम, तज़किया को लेके आगे। फिर का वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, और तालीम देता है तुमको किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम्हें मालूम नहीं था। ये अब आगे जो ये आयत चलेगी ना, वो इसी तरह चलेगी कि वो अल्लाह ताला की तरफ से चूंकि जवाब है। हज़रत इब्राहीम ने तो इन वर्ड्स के साथ मांगा था, लेकिन अल अलीम तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने क्या किया? युज़क्कीहिम को अब अनसर्कल कर दें। इसका मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यतलू अलैहिम आयातिना के बाद क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? किताब सीखने के बाद, अल्लाह ताला की आयात को समझने के बाद, पहली जो चीज़ है वो क्या? तज़किया, युज़क्कीहिम। अब इसको हम पहले देखते हैं, ठीक है, फिर हम इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। अब उनकी क्या वो ये क्या कह रहे थे कि एक सेकंड मुझे दीजिएगा।
اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ وہ ان کو سکھا دے کتاب والحکمتہ اور حکمت ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کو. ٹھیک ہے، میں ایمن فکر نہ کرو، بہت آرام سے ایکسپلین کرتی ہوں تزکیہ کو. ٹھیک ہے، ہم ذرا سیکوینس میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہم اس وقت حضرت ابراہیم کی دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بتانا یہاں پہ ضروری تھا کیونکہ یہاں سے چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جو دعا قبول کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سیکوینس کے ساتھ قبول کی ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے. حضرت ابراہیم مانگ رہے، اور یہ جو بھی ورڈز آپ آج جو بھی ڈیفینیشنز آپ آج لکھیں گے، یہ میں جب دوبارہ یہ آیات بتاؤں گی نا تو انشاءاللہ ان میں ایکسپلین نہیں کروں گی، دھیان سے لکھیے گا. ٹھیک ہے، حکمت کیا ہوتی ہے، تزکیہ کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، اب ہم حکمت پہ آتے ہیں. جو حضرت ابراہیم، ہم اس وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے کہ وہ کیا مانگ رہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب یہ کی ہے، تو امپورٹنس پہلے کس کی آتی ہے. ٹھیک ہے، اب حکمت وہ کیا ہوتا ہے، ورڈز، الکتاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے ورڈز یا لاز. حکمت کیا ہے، وزڈم بیہائنڈ دیز لاز. اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایک ریڈ جو ہے، جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے لال روشنی پہ رکنا ہوتا ہے، ریڈ سگنلز پہ. ٹھیک ہے، آپ نے گاڑی روکنی ہے. اب کیوں روکنی ہے، یہ لا ہے. وزڈم بیہائنڈ لا کیا ہے، پرابلمس ہو گئے تھے چوک پہ یا ایسی جگہ پہ جب وہ لوگ سیدھے گئے، ادھر سے بھی گاڑی آئی تھی ادھر سے بھی گاڑی آئی تھی، ایکسیڈنٹس ہو گئے تھے. تو وزڈم کیا تھا، جانیں بچانے کے لیے یہ لا رکھا گیا. تو کیا ہوا، لا اس کے پیچھے ایک وزڈم تھا. تو یہ ہوتا ہے حکمت. یعنی وہ نبی صرف لاز نہیں بتائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی. وہ یہ بھی بتائے گا قرآن سے پڑھ کے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اچھا، وہ یہ بھی بتائے گا کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے علاوہ کتنا نماز کا اور طریقہ اور کیا بتایا کہ جب بھی تم پہ جو ہم آیا پڑھ چکے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز، صبر اور نماز سے مدد مانگو. کہ تمہیں جتنی نماز کے آیات ہیں وہ بتایا گیا، وہ نبی یہ بھی بتائے گا کہ واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دیز لاز. وہ یہ بتائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھو تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں. نبی یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو پورا پیسے جاتا ہے رمضان کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کانشیس ہو جاؤ. تمہیں پانی پیتے کھانا کھاتے ہوئے فوراً ادھر ہم نے روزہ رکھا، ہم اللہ کانشیس ہو گئے. پورا سال ہمیں اللہ یاد نہیں تھا، لیکن ہم کبھی پانی نہیں پئیں گے، ہم کبھی کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے متقی ہونا نا، بیسکلی یہی ڈیفینیشن ہے اللہ کانشیس. پھر بتایا قتل نہ کرو، تو کیوں نہ کرو، ایک انسان کی قتل پورے انسانیت کی قتل کے برابر ہے. اور اگر قتل کر لیا تو قصاص دو، یعنی اس کا بدلہ پھر خون بہا جو اگلے لیتے. پھر یہ بھی بتایا کہ قصاص کیوں لو، وزڈم بیہائنڈ لا یہ ہے تاکہ قتل نہ ہو. جب تمہیں اپنی جیب سے پیسے نکال کے دینے پڑیں گے، کروڑوں روپے دینے پڑیں گے، بڑا بڑا قصاص ہوتا ہے، تو تم کبھی بھی دوسری دفعہ قتل کرنے کو نہیں سوچو گے. چوری پہ ہاتھ کاٹو تو وزڈم بیہائنڈ لا بھی بتایا کہ اس لیے کاٹو تاکہ چوریاں نہ ہو. تو یہ کیا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے، کیا وزڈم ہے. اگر تم نے بوائے فرینڈ نہیں بنانا تو کیوں نہیں بنانا، زنا حرام ہے تو کیوں حرام ہے، ہوموسیکشولیٹی حرام ہے تو کیا، وٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دس لا. اب اگر آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں ذرا لو اس چیز کو کہ حکمت کتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا، آج پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ پرانا طریقہ یہ تھا کہ میری اور آپ کی امیاں آنکھیں دکھاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، اور ہم فوری طور پہ کہتے تھے کہ اوکے ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ڈر جاتے تھے فوراً. اپنی آگے ہماری میں کوسچننگ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیا کیوں نہ کریں یا کس لیے نہ کریں. لیکن اب آپ یہ نہیں کر سکتے، اب دنیا فرق ہے. اب آپ کو بتانا پڑے گا، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ اس کے پیچھے کیوں میں نے تمہیں اس چیز سے منع کیا. اب ٹائم وہ والا نہیں رہا، اس سے آنکھیں دکھانے سے کام نہیں چل سکتا. اسی طرح ہم حفظ کراتے ہیں بچوں کو، بہت اچھی بات ہے، حفاظ کا اجر آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہے. ماں باپ کو ان کے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہوا، لیکن وہ کیا ہے، یاد کرنا.
ایک حافظ کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ تم نے جو پڑھا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وزڈم بیہائنڈ آل دیز آیاز، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اگر یہ حکم دے رہے تو ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا تم آپ نے خود پڑھا تھا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جائے، میں نے اس لیے روزے. اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے اس کے علاوہ کتاب میں آپ کو بتایا جاتا ہے ڈو اینڈ ڈونٹس، فزیکل چیز ہے نا، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. حکمت کیا ہے؟ رسول یہ اخلاقیات سکھائے گا، بتائے گا کہ اس آیت بیسکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں، عباد الرحمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو اپنے ساتھ منسوب کریں نا، اللہ کے بندے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون، کہ جب بھی وہ زمین پہ چلتے ہیں تو درمیانی چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ کہتے دور سے کہتے تم کو سلام. اب وہ یمشون آج اس کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی چال جو اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں بتایا، اٹ مینس ہمبلنس، عاجزی سے چلتے ہیں. وہ عباد الرحمن ہمبلنس سے زندگی گزارتے. اب اس کا ایک تو زور زور سے قدم رکھنا لٹرل میننگ بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کر کے بتایا. ان سے زیادہ آپ نے اگر فتح مکہ کی وہ کہانی پڑھی ہو کہ ان سے زیادہ ہمبل کون تھا کہ جن کا سر کوہان سے اونٹنی کے ٹکرا رہا تھا جب انہوں نے مکہ فتح کیا تھا، کیسی جگہ جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا کہ یمشون عباد الرحمن الذین یمشون ہونن کا ورڈ ہوتا ہے، سوری مجھے بھولتا، ہونن کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں زمین میں، عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں زمین میں. تو یہ حکمت کس نے سکھائی ہمیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. وہ چیریٹی کرنی ہے، میرے پیسے میں کیوں چیریٹی کروں؟ میری مرضی ہے میں جا کے کچھ ایسا میں اپنی پسند کی کیوں نہ چیز خرید لوں. تو کہ نہیں، تم عباد الرحمن ہی کی خوبیوں میں آتا ہے کہ عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ بہت حد کراس کرتے ہیں اور نہ وہ بالکل ہاتھ باندھ لیتے ہیں، درمیان میں چلتے ہیں. کس نے حکمت سکھائی ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت ساری سکھائی. تو کیا ہے حکمت؟ کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹ کر کے دکھایا وہ سب کیا تھی؟ حکمت تھی. سچ بولنے کا کیا معاملہ ہے، امانت کا کیا معاملہ ہے. اگر آپ صرف ڈوز اور ڈونٹس پہ رہیں گے نا اور حکمت آپ کے پیچھے نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ دین کو نہ کوئی آپ کے دین کو سمجھ پائے گا، نہ آپ خود سمجھ پائیں گے. دور تک لوگوں تک پہنچانا تو دور کی بات. آپ حج پہ گئے، ٹھیک ہے، کیا لا ہے کہ آپ نے سارے لاز فالو کرنے ہیں. آپ نے عرفات میں رکنا ہے، عرفات سے آ کے آپ نے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے. لیکن اب یہ آپ چلے تو گئے سب، کیا یہ لاز تھے نا؟ لیکن کیا جب آپ نے عرفات کا میدان چھوڑا تو اس کا کیا حالات تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کلینلینس از نیکسٹ ٹو ایمان، صفائی نصف ایمان ہے. بھرا ہوا میسی حکمت رہ گئی. آپ نے حجر اسود کو چوم لیا، قیامت والے دن حجر اسود گواہی دے گا نا کہ اس بندے نے مجھے چوما تھا. لیکن کتنے لوگوں کو تنگ کر کے گھسیٹ گھساٹ کے آپ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ اٹھنی پہ بیٹھے اور انہیں سٹک سے بھی اس کو چھوا، یہی بتانے کو تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے فتنے بہت زیادہ ہیں، پہلے اتنے نہیں تھے. اس کے باوجود ایک ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو الکتاب کو ماننا نہیں چاہ رہا تھا، وہ لا کو ماننا نہیں چاہ رہا تھا. اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دیتے ہیں. اب زنا کی سزا آپ کو پتہ ہے رجم ہے، جن کی 4 لوگ گواہی دے دیں تو رجم ہے، یعنی پتھر مارو ٹل ڈیتھ. اب سارے اس کو لال سرخ ہو کے صحابہ کہ یہ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. آپ نے کہا دیکھو جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو، کیا جو فعل تم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نے کہا نہیں. بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں. بیٹی کے لیے کرو گے؟ نہیں. اس سارے رشتے پھپھی خالہ سب گنوائے. اس کے بعد کہا تو پھر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، پھر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. پھر اس کے دل پہ زور سے ہاتھ مارا اور اس کے لیے دعا کی. اور جب وہ پلٹا تو وہ بدل چکا تھا، وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ انسان تھا. جو حکمت ہوتی ہے نا
آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل سے حکمت بتانے کی ضرورت اس لیے کہ یہ چاروں کام میرے اور آپ کے. آپ نبوت اب نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن ہمیں یہ رسپانسبلٹی دے گئے. یتلو علیہم آیاتنا، میں نے اور آپ نے جا کے لوگوں کو اللہ کی آیات سکھانی ہے اور پھر وزڈم کے ساتھ سکھانی ہے. آپ لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اگر آپ کھڑے ہو کہ یہ چیخنا شروع کر دیں گے گندا کافر، ہٹو یہاں سے، پیچھے ہٹ جاؤ، وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنے گا. اور اگر آپ ایون اسے بہت پیار سے بھی کہیں گے دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، تم سچ بولو، تم سچ یا تو امانت میں خیانت نہ کرو، یا ایسے ہمارا یہ سکھاتا ہے دین، یہ سکھاتا ہے، وہ آپ کی یا میری زبان نہیں سنے گا، وہ آپ پہ دین کو پڑھے گا جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو پڑھا. ہم نے پورے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا. تو وہ کیا ہے بیسیکلی حکمت پریکٹیکل تھا، سنت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کر کے دکھایا، تو وہ آپ پہ پڑھے گا. وہ جب دیکھے گا کہ آپ اس کے ساتھ کام کرتی ہیں یا آپ اس کی کولیگ ہیں یا آپ اس کے سامنے کیسا اسلام کی پکچر پیش کر رہی ہیں، وہ آپ کی زبان پہ نہیں جائے گا. تو جب آپ اچھی فیلنگز کے ساتھ اچھے سنت کو فالو کر کے لوگوں کو اسلام دکھائیں گی تو ان کے دل میں یہ حکمت اترے گی، ادروائز یہ نہیں اترے گی. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا خلق خود قرآن تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک پریکٹیکل شکل تھے نا. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا تو وہ اپنے ساتھ پورا کا پورا قرآن لے کے گئے. ٹھیک ہے. اب آپ پورا جتنا ان کے مطلب ان کو نے اپنے اوپر پورا قرآن اتارا، اپنے اندر اتارا اور پھر ہمیں کر کے دکھایا. میں جب قبر میں اتروں گی نا تو میں قرآن کا وہ حصہ لے کے اتروں گی جس پر میں نے عمل کیا. اگر میں نے غیبت چھوڑ دی، آپ نے سورۃ الحجرات پڑھی تھی نا، تو میں سورۃ الحجرات کو لے کے قرآن میں قبر میں اتروں گی. اگر میں نے پردہ کر لیا تو میں نور اور حساب کو لے کے قبر میں اتروں گی. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن لے کے اترے تھے. کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن ناطق تھے، یعنی بولتا ہوا قرآن تھے، چلتا پھرتا ہوا قرآن تھے. تو کیا تھا؟ اب اگر مجھے اور آپ کو حکمت کو سمجھنا ہے نا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا آتا ہے سارا آپ کے ذہن میں؟ کوئی بھی مجھے جواب دے دے. کیا ذہن میں آتا ہے کہ میں نے اور اگر آپ نے حکمت کو، قرآن تو ہم پڑھ لیں لیکن اگر ہم نے حکمت کو سمجھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو جی کے دکھانا پڑے گا. کیسے جیو گے؟ عمل کر کے، حضور کے سنتوں پہ عمل کر کے. ہاں، اور سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یاد آپ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. جی، سیرت کو پڑے گا. پڑھنا پڑے گا. مین پوائنٹ یہ ہے سیرت کو پڑھنا پڑے گا. یاد ہے جب ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا تھا تو میں نے آپ سب لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم تب تک نہیں قرآن پہ عمل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم نے سچ مچ قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. کیسے؟ جیسے جب میں سورت پڑھوں گی تو مجھے پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بری لگی تھی، تو پھر مجھے بھی بری لگنا شروع ہو جائے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سکھائی تھی کہ یہ چیز بری ہے، اور جو چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی کہ یہ چیز اچھی ہے، تو وہ جب میں اس سٹیج پہ پہنچوں گی تو مجھے بھی وہ چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. اور اینڈ پہ میں اور آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے کرتے کرتے. اللہ کرے کہ دنیا اور میرے اور آپ کے نزدیک بھی مچھر کے پر کے برابر ہو جائے جیسے ان کے نزدیک سکوں. میں یہ سوچ سکوں گی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. ٹھیک ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا انہوں نے اس سٹیج پہ کیا کیا تھا. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی نظر سے دیکھ سکوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور جب میں سیرت کو پڑھوں گی تو میں اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھوں گی کہ یہ تو کتاب میں دیکھوں گی نا الکتاب، اور وہ حکمت ہوگی. سیرت کو پڑھنے سے مجھے سمجھ آئے گی پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ کو انٹلیکٹ بتایا. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ایموشنل بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن کس پہ اترا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ دل پر اترا ہے.
اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اشد حب للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہے. اور سنت مجھے کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت پڑھیں گے نا، ٹو نو ہم از ٹو لو ہم، ٹو سی ہم از ٹو لو ہم. تو بہت خوبصورت سیرہ کی بکس ہیں، نوٹ کر لیں دوبارہ. الرحیق المختوم بہت خوبصورت کتاب ہے، اگر مشکل لگتی ہے اردو تو محمد عربی بالکل سٹوری جیسی کتاب ہے. اسی کی انگلش دی سیلڈ نیکٹر کے نام سے، اور پھر وین دا مون سپلٹ کے نام سے بہت خوبصورت سیرہ کی کتاب ہے. تو اگر آپ نے حکمت سیکھنی ہے تو کیا کرنا ہے، پہلے سیرہ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوگی 2 سٹیپس. اب تیسرے سٹیپ پہ آتے ہیں، وہ یہ سب کی ہیں اور وہ تزکیہ کرے گا ان کا. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے دیکھا اس میں کہ اس کو تزکیہ کرنے کو سب سے پہلے رکھ دیا اٹھا کے. میں لکھ کے سائمہ بھیج دوں گی کلاس کے بعد انشاءاللہ. کے اچھا اس پہ کہ کون کون سی سیرہ کی بکس ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے کتاب کو بھی دیکھ لیا، اور مجھے امید ہے اچھا کسی کو حکمت کی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں تاکہ میں آگے ذکی ہم پہ جاؤں. بھابھی علم کے بغیر حکمت آ سکتی ہے؟ بات علم کے بغیر سارا کیسے حکمت آئے گی، آپ مجھے بتاؤ. پہلا سٹیپ تو جاننا ہوگا نا. اب اگر آپ سیرہ پڑھنا شروع کرو گی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گی، پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو گی کہ وہ تھے کیا. سب سے پہلے جو بھی آپ سیرہ کی بکس پڑھو گی نا، اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کے پیرنٹس کیسے تھے، وہ معاشرہ کیسا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ سب چیزیں جانو گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گی، پھر ان کی ایک آپ کو پوری تصویر بتائی جائے گی، وہ چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، کس طرح اسمائل کرتے تھے، ان کی ایون فیچرز بھی آپ کو بتائے جائیں گے کہ وہ کیسے دکھتے تھے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پوری پکچر آ جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کس سٹیج پہ کیسے فیصلہ کیا، کس چیز پہ انہوں نے غصہ کیا، کس چیز پہ وہ مسکرائے، کس چیز پہ انہوں نے پسند فرمایا، کس چیز سے انہوں نے منع فرمایا. تو پھر یہ سب چیزیں کیا کیا ہوتی جائے گی، علم کے ساتھ ساتھ حکمت آپ کے پاس آتی جائے گی. یہ میں نے کہا نا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے. یہ آیت آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی یہ دعا اتنی معمولی دعا نہیں ہے. 4 دفعہ یہ آیت ایسے ہی قرآن میں رپیٹ نہیں ہوئی. یہ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد ہے. نبوت اب ختم ہو گئی ہے، میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے، اور میرے اور آپ کے پاس سننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ فارم میں محفوظ کرائی ہے میرے اور آپ کے لیے. سمجھ آ گئی سارا جواب مل گیا آپ کو. جی یہ جی. علمہم الکتاب پہلا سٹیپ ہوگا، کتاب کو پڑھنا آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا. اللہ نے بھی اس کو پہلے نمبر پہ رکھا، اور حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی تو انہوں نے بھی پہلے نمبر پہ. ہاں آگے سوئچ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ نے کہا وہ یزکی ہے اور تزکیہ کرے گا ان کو. اچھا مجھے بتائیں باقی لوگوں کو حکمت کی سمجھ آ گیا؟ میں پھر تزکیہ پہ جی. جی آ گئی. اور اللہ اچھا حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا ہے، ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین. یہ سورہ شعراء میں شاید آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین میں سے کر. اس دعا کو بہت مانگا کریں آپ. حالی ربی حبلی حکمہ، اے اللہ مجھے عطا کر حکمت. یہ اتنی دعا بھی بہت مانگا کریں. صرف آپ کو پریکٹیکل لائف میں بھی حکمت کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اس کی ڈیفینیشن دیکھو گے نا، تو اس کا مطلب ہوگا صحیح وقت پہ درست بات کرنا. اور عورتوں کو تو اس کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے حکمت کی. کون سی آیت ہے آپ؟ یہ سورہ شعراء کے مجھے آیت نمبر نہیں آتا، میں اس کے نا اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے لیے نا ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، بہت چھوٹی سی ہے کہ اللہ مجھے حکمت دے اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملانا. حضرت ابراہیم کی دعا ہے یہ بھی، تو میں اس میں کر دوں گی آپ کو. اب مجھے زبانی یاد نہیں آیت نمبر کون سی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکمت اللہ سے بہت مانگا کرے. اچھا چلیں
اب ہم آ جاتے ہیں تزکیہ پہ کہ تزکیہ آخر تزکیے میں ایسی کون سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تزکیہ کو اٹھایا اور پہلے رکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو سوچا جب رسول آئے گا آیت سنائے گا پاک کرے گا. اللہ نے اب کیوں ان کو پہلے رکھا؟ اللہ نے یہ کہا کہ نہیں، اگر کسی کے دل میں برائی ہوگی نا تو جب اس کے پاس قرآن کی اور وہ برائی اس کے دل میں مسلسل رہے گی تو قرآن کی تعلیم بھی جب اس کے پاس آئے گی نا تو وہ اس کے لیے اس کی برائیاں دور کرنے کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو اور بڑھا دے. جیسے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں اپنی اس بات کو. جیسے کہ اب ایمن آپ کو آپ کے کوشچن کا آنسر ہے کہ تزکیہ کو سمجھیں. اگر کسی انسان کے دل میں تکبر ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ تکبر دور نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو وہ آپ کو پتہ نا لوگ اپنی مطلب کی چیز نکالتے ہیں قرآن سے، تو وہ کیا کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی آیت اس کے تکبر، کوئی آیات اس کے دل کو مزید تکبر کو بڑھا دے. اگر اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ تھا، ہو سکتا ہے وہ کینہ مزید بڑھ جائے. اب میں نے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے اس فرینڈ کی ایک دفعہ اگزامپل شاید دی تھی کہ جس سے ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کوئی آیت نمبر پوچھا کہ کون جہاد کی آیت تھی، پتہ نہیں کون سی آیت تھی، المائدہ کی، نہیں وراثت کی، کہ وہ کون سی والی آیات. مجھے اب آیات نمبر تو نہیں آتی تھی، مذاکر نائک تو وہ نہیں. میں نے کہا کہ میں نے ڈھونڈنا ہے، میں نکال کے بتاتی ہوں. بس میں نے کہا تم ٹھہرو. میرے ہسبینڈ نے ایک سیکنڈ میں اپنے فرینڈ کو فون کیا اور اس فرینڈ نے آیت نمبر بتا دیا کہ جی فلاں فلاں صورت تھی. آپ کو پتہ ہے وہ شاید پریکٹیکلی نمازی بھی نہیں ہے وہ شخص، علم اس کا اتنا زیادہ ہے کہ اس کو آیت نمبر بھی پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا پہلے تزکیہ نہیں ہوتا نا، آپ کے اندر آیات اترتی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو تزکیہ سمجھا رہی تھی. اب جس کے دل میں کینہ تھا، کینہ ہے، وہ کینہ نکلا نہیں اگر تو وہ مزید بڑھ جائے گا. کیونکہ جب ہم تزکیہ نہیں کرتے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی، اب آپ کو سمجھ آئے گی، اپنے دائیں بائیں غور کرنا شروع کریں. ہم اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک سٹیج پہ آپ لوگ آ چکے ہیں، یا طلوع علیہم آیات کہ آپ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے اس سے آپ کے اندر کی نکل رہی ہے نا جو ہے اگر کینہ تھا، بغض تھا، ہم نے اس دن بیک بائٹنگ کی کتنی بڑی کلاس لی. تو علم پہلا کام کیا ہوگا اس کا، یہ آپ کا تزکیہ کرے گی. یہ آیات تزکیہ یہ ہے کہ میرے اندر جو بھی میرے ویک پوائنٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ نکلے. اب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے 2000 سال کے بعد قبول فرمائی. وہ ساری باتیں جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی وہ قبول تو کی، لیکن اللہ نے کہا پہلے یہ پاک صاف ہوں گے، ساری جاہلیت کو چھوڑیں گے، پاک ہوں گے، تو اس کے بعد یہ اگلے سٹیپ پہ جائیں گے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کریں گے. اب صحابہ نے یہ کیا اور ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوئی تھی کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو اپنی ساری جاہلیتوں کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ حضرت طلحہ جو تھے جب شراب کا بزنس کرتے تھے، جب حکم آیا شراب حرام ہونے کا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جو ان کا اس وقت آیا تھا بزنس کا، وہ پورے مشکیزیں بھرے ہوئے توڑے اور بہا دیے ندیوں میں اور گلیوں میں بہا دی انہوں نے اپنی شراب، کہ اللہ کا حکم آ گیا، میں نے کیونکہ تزکیہ ہو چکا تھا. اس کے مقابلے میں اگر آپ الکتاب یا لا کی بات کرو تو امریکہ نے ایک دفعہ شراب بین کی تھی. اگر آپ ہسٹری پڑھو بھی کچھ ہی سال پہلے، 100 سال پہلے یا 150، لوگ پاگل ہو گئے تھے اور اتنی شراب کبھی نہیں بکی تھی جتنی اس ٹائم پہ بکی تھی. کیوں؟ تزکیہ نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے آیات پڑھی، پھر اپنے دل سے ایک ایک کر کے گند نکالنے شروع کر دی. اس کے بعد باقی سارے سٹیجز سے. اب میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں نا تو اپنی ساری جاہلیتوں کو لے کر مسلمان ہوتے ہیں. میں نماز تو پڑھ لوں گی، ہاں میں یہ والا کام یہ میں نہیں کر سکتی، I'm sorry. اچھا اب مسلمان، چلو آپ اس چھوڑ دو، ہم اس لیے مسلم ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جب دین کی طرف میں آنا چاہوں گی نا تو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، میں کلاس بھی لے لوں گی، میں پڑھ بھی لوں گی، جو کچھ منہ کو لگا ہوا ہے نا میرے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ
غیبت نہیں کرنی یا اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے، نہیں مجھے تو عادت ہے، بندہ کرے کیا بھائی غیبت نہ کرے تو، یا یہ کہ مجھے تو عادت ہے بھائی، میں تو یہ چیز دیکھ کے رہ ہی نہیں سکتی، اللہ نے حکم اگر دیا بھی ہے کہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف و تبذیر سے نہیں کرتے، مجھے تو عادت ہے. تو تزکیہ کیا ہے؟ اپنے اندر سے ایک ایک کر کے یہ ساری کی ساری جو بھی جس کی بھی اندر جس قسم کی بھی گندگی چھپی ہوئی ہے اس کو نکالنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دوبارہ 151 آیا نکال دیجیے دوبارہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیسے دیا، جیسا کہ بھیجا آپ لوگ نکال لیں تاکہ آپ کو دوبارہ کلیئر ہو جائے. نکال کے مجھے جی بتائیے نکل گئی. باقی لوگ بھی اوکے کریں تو پھر ان کی جلد یہ نکال لیا ہے. نکال نکل آئی سنا. جی اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہیں رسول تم میں سے، وہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کی. اچھا، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اب آپ نے کیا لینا ہے؟ میں نے سب سے پہلے آیات پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے اپنے اندر سے اپنے ایک ایک ویک پوائنٹ کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہو گئے یہاں پہ 10-7. ٹھیک ہے. اور میں ایسا کرتی ہوں کہ میں تزکیہ کو اب آپ کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم باقی والی آیت کو انشاءاللہ کریں گے. نہیں ختم ہی ہو جائے گی میرا حال اگلے 5 منٹس میں. اچھا آپ لوگوں کے پاس ہے ٹائم؟ مجھے بتا دیجیے، نہیں تو کل آگے میں اس کو نہیں ختم کر لیں آپ بتا. جی ختم کریں اچھا سنم، ہے ٹائم. تھینک یو، جزاک اللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو اب تھوڑا سا نا دوسرے میں اس میں بھی دیکھنے کہ تزکیہ ہوتا کہ ہر دوسرے طریقے سے کتابی لحاظ سے. ٹھیک ہے. اچھا پیوریفیکیشن، بیسکلی تزکیہ کو اب دوسرے ورڈ میں آپ لوگوں کے پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے. تزکیہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، اس میں اب آپ سب سٹیجز آ جائیں گے. ایک ہوتا ہے طہارہ. طہارت کس کو کہتے ہیں؟ صفائی کو، فزیکل صفائی. ٹھیک ہے. فزیکلی ہو گیا، اگر میں فزیکلی اپنے آپ کو صاف کروں گی تو میں کیا کروں گی؟ فزیکلی اپنا تزکیہ کروں گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں صاف ستھرا کھانا کھاؤں گی تو میرا کیا ہے؟ زکی، پاک فوڈ. طیب اللہ نے اس کے لیے ورڈ یوز کیا، اس کا سملر میننگ ہوتا ہے طیب، صاف ستھرا فوڈ حلال کا دیکھ کے کھاؤں گی. کریکٹر کا تزکیہ کیا ہے؟ ایتھکس کا اچھا ہونا سب کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کا اچھا ہونا. چوتھا سوسائٹی کا تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں قتل نہ ہو، قصاص، رجم، یہ سارے احکام. یہ سب کیوں کمائے تھے سارے کے سارے؟ تاکہ جو ہاتھ کاٹنا، تاکہ پوری کی پوری سوسائٹی کا تزکیہ ہو جائے. پھر اس کے علاوہ جو 5واں تزکیہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، جس کو ہم نے پڑھا. سوچوں کا تزکیہ. تزکیہ نفس کو 2 سٹیجز میں لے لیں. نمبر 1 سوچوں کا تزکیہ. سوچ کا تزکیہ کیا ہے؟ اب اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے جج کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو تم اپنے اوپر ایک اور کورنگ ڈال لو. ٹھیک ہے. اب میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں، میں گاؤن پہن کے نکلوں گی. کیوں؟ باہر اور تو کوئی گاؤن پہن کے نہیں نکل رہا، کسی اور نے تو بایا نہیں پہنا ہوا، لیکن میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ مجھے کس طرح سے باہر نکلنا ہے. میں سر پہ اسکارف لے رہی ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے